अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, कोई ऐसी नसीहत फ़रमाएं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, फ़ैसला 2 दफ़ा करने का वक्त नहीं है, गलती रिपीट करने का आपके पास टाइम नहीं है। पहली बात ये कि गलती ना करो। लाइफ में रिपीटिशन का टाइम नहीं है। फिर अपने शहर चला गया, गांव वापस चला गया। आना तो गांव तक ही था, जिसमें आप वापस आ गए। तुम भी मुख्तलिफ हो, वो भी मुख्तलिफ है। इस इनकलाब को कहते हैं इर्तिकाए हयात, कि मैं भी मैं नहीं, तू भी कब रहा है तू। हर शय बदल गई। इसलिए याद रखना कि ज़िंदगी में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप पहले किसी को अपना दोस्त बनाओ, फिर उसके साथ झगड़ा करो और फिर एक और दोस्त बनाने के चक्कर में चले जाओ। पहले ही दोस्त के बगैर गुजारा कर दिया, दूसरे को दोस्त कायम रखो। गलती के बावजूद कायम रखो, अपनी कोताही के बावजूद कायम रखो। ये नंबर 2 बात है। तो पहली बात, अपने फ़ैसले रिपीट ना करना। गलती की गुंजाइश नहीं है। दोस्त बनाने से पहले, दोस्त अनाउंस करने से पहले 10,000 मरतबा सोच लो, और जब दोस्त कह दिया तो फिर उसे हमेशा के लिए निभाओ। गलती है तो गलती सही, बस अपनी बात पे कायम रहो। दूसरी बात ये समझने वाली है कि ज़िंदगी में तमाम उलूम हासिल करने का टाइम नहीं है। ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग नाम ले लो। गालिब नहीं था ना उर्दू का शायर, लेकिन अंग्रेज़ी का शायर नहीं था, फेल हो गया। तो बात यह है कि जो उर्दू का शायर होता है वो अंग्रेज़ी का शायर नहीं होता। इसलिए जो एक जगह पे रहता है वो मुसाफिर नहीं बन सकता, और जो मुसाफिर है वो मुकीम नहीं बन सकता। लिहाजा तुम्हारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम सारे ही फैसले करते जाओ। तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश आप ना करना। वर्केबल सिस्टम की कहानी सुनी है आपने? वो भी मौलाना रूम ने लिखी है। एक आदमी था उरूजी, सिर्फ नहू जानने वाला, सिर्फ नहवी कह लो। अगर अमर जानने वाला आदमी एक कश्ती में सवार हो गया, मौलवी था, शरीयत का ज़्यादा इल्म जानने वाला, वो कश्ती में बैठा तो पूछा कि ए कश्ती वाले, तूने सिर्फ नहू याद की है? इसने कहा, मैंने सिर्फ नहू याद नहीं की, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। उधर से मुसाफिरों को लाता हूँ और दरिया के पार छोड़ आता हूँ। चक्कर लगाना और आना जाना दरिया के आर पार, मैं सिर्फ दरिया के पार ले जाता हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला किसी शय के पढ़ने का, उलूम बुलंद पढ़ने का। तो मौलाना कहते हैं कि देखो, तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। खैर, वो बेचारा बर्दाश्त कर गया। कश्ती दरिया में गई तो कुछ तलातम पैदा हो गया। हिचकोले का वक्त आ गया। कश्ती वाले ने मौलाना से पूछा कि तैरना आता है? मौलाना ने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता। कहने लगा कि मेरी आधी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, मगर तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बात यह है कि ज़िंदगी में सिर्फ नहू ना करते रहना, तैरना भी सीखना। सिर्फ नहू आधी ज़िंदगी है तो तैरना पूरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में तैरने के निकल जाना भी सीख लेना। खाली ग्रामर ना पढ़ते जाना। ग्रामर का मायना ये है कि जो मंशूर मुकर्रर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन बुरे लोगों को जानना भी इल्म है। अच्छाई को अच्छा जानना चाहिए, लेकिन अच्छाई जानने के लिए शर को पहचानना ज़रूर चाहिए, ताकि शर से महफूज रह सको। शर करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ये शर है। मिसाल के तौर पर ये देखो कि वहदतुल वजूद का इल्म, यानी वहदतुल वजूद का मतलब है कि हर शय अल्लाह है, सब अल्लाह ही अल्लाह। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हर शय तो अल्लाह ही अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये बताया कि बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ का सबक सीखो, मिनश शैतानिर रहीम पढ़ा करो।
گویا کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس علم کو بھی پکار لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور یہ ہمارے مخالفین ہیں، آپ ہی پیدا کیے ہیں اس نے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ہمارے مخالفین ہیں، ادعو اللہ، تو ادعو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا کہ محبوب پیدا فرما دیے، اچھے لوگ پیدا فرما دیے، خوبصورت نقش و نگار پیدا فرما دیے، پھر کہا کہ چلو دشمن بھی پیدا کر دیا جائے۔ آپ کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا، چلو جیسے بھی ہے، تبھی تو رونق ہے نا کائنات میں۔ خیر شر دن رات وہ تضادات کا مالک ہے، جہاں رات پیدا کی وہاں دن پیدا کر دیا، ایک طرف صحرا ایک طرف سمندر ہے۔ خوبی کی بات ہے نا، یعنی صحرا ہے تو اتنا کہ پیاسا ہی پیاسا ہے، اور سمندر ہے تو اتنا کہ سیراب ہی سیراب ہے۔ بڑی پیاس ہے صحرا کی، صحرا فریاد کر رہا ہے کہ وہ مجھے بارش پانی دو، میں پیاسا مر گیا، اور سمندر ہے کہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں کا خالق ایک ہے۔ اللہ میاں اپنی شان بیان فرماتا ہے، کہتا ہے کہ کبھی تم نے دیکھا پہاڑوں کی جانب کیسے ہم نے ان کو بلند رکھا؟ پکے پہاڑ ہیں، دیکھو غور سے۔ پھر پہاڑ کے دامن میں پتھر کے ساتھ مٹی شروع ہو گئی، پھر دریا نکال دیا۔ دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا تم نے؟ کبھی تم نے اونٹ کو دیکھا؟ کیسے میں نے اس کو پیدا کیا، دیکھو اس کو غور سے۔ بزرگان دین یہاں تک کہہ گئے کہ اگر تم چمگادر کو دیکھو تو تمہیں پورا عرفان حقیقت مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھنے کی بات ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن میں کہ آسمان کو دیکھو تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی، خیرہ ہو کے لوٹ آئے گی۔ پھر اسے دیکھو، کیا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کجی ہے کائنات میں؟ پرفیکٹ کائنات کی باقی اشیاء پرفیکٹ، ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں ہے پرفیکٹ؟ ہر چیز مکمل، انسان کیوں نہیں ہے مکمل؟ اس کائنات کا شعور اللہ اس کو آگاہ کرتا ہے، اور انسان یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیال رکھو، شر کو اوائڈ کرتے جاؤ۔ جانو کہ اوائڈ کرو گے، یہ نہ کہنا مجھے پتہ نہیں چلا، میں دھوکہ کھا گیا تھا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ تو دانا آدمی دھوکے کے پوائنٹ سے بھی آگاہ ہوتا ہے، دھوکہ کرتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ دانائی کی تعریف یہی ہے کہ دھوکہ کھائے بھی نہ اور دھوکہ کرے بھی نہ۔ تو یہ زندگی کے متعلق موٹے موٹے پوائنٹ ہیں، سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت تجربے نہیں کرنے، اللہ کے ساتھ انسان ہی بن جانا۔ اللہ کے ساتھ 3 درجے بتائے بزرگوں نے: سرمد، بندہ تو، سگ تو، عاشق تو۔ ناچیز اتنے کہ تیرے کوچے کے سگ ہم سگ ہیں، اور بندہ اس لیے کہ تو معبود ہے اور ہم تیرے غلام ہیں۔ جو چیز تو نے دی ہے، جو کچھ دیا ہے، سب آ جاتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہم پابند ہیں، کاربند ہیں، طلب تیری ہے، تیرے علاوہ ہم کسی اور شے کی طلبگار نہیں ہیں، کیونکہ ہر شے فانی ہے، دھوکہ دے گی، ہر تمنا آپ کو گمراہی میں لے جائے گی، اور اولاد کی محبت تو یقیناً گمراہ کرے گی۔ کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ اولاد کی محبت ضرور گمراہ کرے گی، اور بیوی کی محبت آپ کو ضرور پیسے کے اندر ہیر پھیر سکھائے گی، کیونکہ وہ ہے دنیا کی تمنا۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن رکھنا سکھائے گی۔ تو یہ باتیں نوٹ کر لو۔ استادوں کی کثیر تعداد مت بناؤ، بہت سارے لیڈر مت بنایا کرو، آرام سے چلتے جاؤ۔ 4 دن کا میلہ ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرنی ہیں۔ ایسی چیز کسی کے ساتھ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ ویسی ہو۔ کسی کے ساتھ کوئی کام ایسا نہ ہو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ بس اتنا سارا انصاف کر لو۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں توقع ہے۔ پھر یہ دانائی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محبت سے رجوع کرو، پھر سب آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ادب سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب فطرت کو بھی ادب سے پڑھا کرو۔ اس کائنات پر غور کیا کرو۔ سبحان اللہ، ایک بار آپ کا پھیرا لگا ہے جوگی والا، پھر تو آپ نے آنا نہیں ہے۔ غور سے دیکھو اس کائنات کو، خالی دیکھنا ہی عبادت ہے۔ دھیان سے دیکھو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا جیسے بنایا ہے۔ یہ کیا راز ہے؟ سائنس کیا ہے؟ وہ سائنس جانے، ہم سائنس نہیں جانتے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند بنایا اور خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت چاند ہے! بس ایک ہی بار دیکھنے سے آپ دارفتہ ہو گئے۔ اس لیے حسن تخلیق کی وادیاں دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو کائنات کو غور کرو۔ ہم نے غور کیا۔ سبحان اللہ، کیا چیز ہے! یا اللہ، یہ آپ ہی بنا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات دیکھنے کا نام ہے زندگی، اور یہ ایک ہی بار ہونا ہے اور بار بار نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ ایک اور سوال کیا گیا، انہی صاحب نے سوال کیا کہ شر کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شر کو جانو خیر کے حوالے سے۔ خیر کی ضد کا نام ہے شر۔ مثلا خیر یہ ہے کہ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ چودھری رشید میرا دوست ہے، تو چودھری رشید کے دشمن شر ہیں۔ جو اس راستے سے روکے وہ سارا شر ہے۔ جب تم نے خیر کا راستہ چن لیا تو اس راہ سے روکنے والا سارا شر ہے۔ مثلا ایک آدمی حج پہ گیا، اب دیکھو شر کیسے سمجھ آتا ہے۔ پیدل جا رہا ہے قافلہ حج پہ، یہ 4-5 آدمی کا، بہت عرصہ بہت پہلے کی بات ہے، جس زمانے میں راستے تھے ہی نہیں۔ راستے میں کردستان کا علاقہ آ گیا، ڈاکو آ گئے۔ ڈاکو نے کہا آپ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نکال دو، وہ سب رکھ دیا گیا۔ اس نے کہا تمہارا قافلہ سالار؟ انہوں نے کہا یہ قافلہ سالار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا دیکھو آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب رکھ دیا۔ کہاں؟ ہاں رکھ دیا، اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قافلہ سالار کی تلاشی لے لو۔ تو قافلہ کے سردار کے اندر کی جیب سے کچھ مال نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اسے قتل کر دو، پھانسی لگا دو۔ قافلے میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا یہ آلریڈی ہمارا سردار ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا سردار ہو، کیونکہ سچوں کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حالانکہ سردار بنا ہوا تھا لیکن تھا شر۔ شر کی ایک پہچان یہ ہے کہ بعض اوقات قافلے کا سالار ہوتا ہے مگر ہوتا شر ہے۔ پھر اس آدمی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ جناب آپ خود ہی شر ہو، ہمارا مال ہم سے چھین رہے ہو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، شر میں نہیں ہوں جو مال چھین رہا ہوں، شر وہ مال ہے جو تمہیں حج کے لیے ضروری نظر آ رہا ہے، اس سے نکل کے مال کی محبت تم پر اس راستے میں غالب آ گئی۔ تو شر تو وہ مال ہے جو تمہیں اس صداقت سے روک رہا ہے۔ ہم تو تمہیں نجات دے کر حج پہ بھیجیں گے، ہمیں تو مامور کیا گیا ہے اس کام پر کہ آپ کو ایسا سبق سکھائیں۔ اب راز کیا ہے؟ شر یہ نہیں ہے بلکہ شر وہ ہے، نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ خدا سلامت رکھے ڈاکو کو کہ اب آرام سے نیند آتی ہے، بے فکر ہو گیا ہوں کہ مال ہی نہیں رہا۔ تو شر کی بات سمجھ آتی ہے صرف شر کے حوالے سے۔ خیر کی راہ کی رکاوٹ کا نام ہے شر۔ اب پتہ چل جائے گا تو نماز میں سستی کا نام شر ہے، کسی نیک کام میں رکاوٹ شر ہے۔ بعض اوقات کسی بظاہر نیک کام میں رکاوٹ ایک اور نیکی بن جاتی ہے، مثلا جھوٹی نیکی ہے۔ کیا آپ حج پر جا رہے ہیں؟ کسی بچے نے کہا دیکھو جی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، شادی کا سامان چاہیے، یہ بھی نیکی ہے۔
یا نیکی کو پہچاننا چاہیے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی پہچان آسان فرمائے اور شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ایسی زندگی دے جس پر وہ بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی رہیں۔ دعا کرو اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔